अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए कहानी का अगला हिस्सा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कहानी पसंद आने पर लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। बोझल आँखों को मसलते हुए खोला तो खुद को एक छोटे से बंद कमरे में पाया, जहाँ लाल रंग का ज़ीरो पावर का बल्ब रोशन था, जिसने माहौल में अजब सहर फैला रखा था। खिड़कियों पर लगे सतरंगे शीशे, बाहर से आती हुई घुंघरों की मधुर आवाज़ें, सितार के साज और तबले की थाप, सारे जिस्म में बिजलियाँ सी कूदी। वो चकराते सर और दर्द से कराहते वजूद लिए हिम्मत बांध कर उठी और अधखुले दरवाजे को खोल कर बमुश्किल लड़खड़ाकर चलते हुए बाहर निकली। दीवार पर हाथ रखकर उसकी मदद के जरिए बाहर निकली। अजीब व गरीब माहौल देखकर दिमाग शल हुआ। एक मोटी सी औरत जिसने शॉकिंग कलर की हम भड़कीली सी बनारसी साड़ी बांध रखी थी, पानदान सामने रखे, पान की गिलोरी मुंह में डाले, तबले की थाप पर रक्स करती हुई लड़कियों पर कड़े तेवर लिए बिगड़ रही थी, साथ साथ पिचकारी पास रखे ग्वालदान में थूक रही थी। उठ गई महारानी, उसकी तंजिया आवाज़ पर सब आवाज़ें थमी। घुंघरू, तबले, सितार सब जामिद हुए। सब लड़कियां दरमियान से हटकर पीछे दीवारों के साथ जा लगी। अब वो बीचों बीच खड़ी सबकी मरकज़ का निगाह बनी खड़ी थी। मैं कहाँ हूँ और आप सब कौन हैं? उसकी बारीक सी आवाज़ खामोशी में गूंजी। लो जी और सुनो, इसने वहाँ मौजूद सितार और तबला बजाने वालों को हाथ से मुखातिब किए हुए कहा। बड़ी भोली पंछी निकली ये तो, लगता है बड़ी मेहनत की ज़रूरत होगी इस पर। वो नाक चढ़ाकर नाज और नखरे से बोली। ओ बीबी, ये हीरा मंडी है और यहाँ हीरे तराशे जाते, पर तू पहले से ही तराशी हुई है। बढ़िया माल है, क्या गज़ब का माल हाथ लगाया इस बार। वो उसके जिस्मानी खदोखाल पर तफसीली चुपती हुई निगाह डालकर बोली। बिद्रा को अपने आप को दुपट्टे के बगैर देखा तो काँप कर रह गई, जिल्लत और शर्मिंदगी के एहसास से। जिसने आज तक खुद को इतना सेंच कर छुपा कर रखा, इसकी क्या गलती थी कि वो आज या नामहरम मर्दों के सामने बेपर्दा हो गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सीना छुपाया, दिल बंद होने को था, बदन थर थर काँप रहा था। अब क्या होने वाला था आगे उसके साथ, यही सोचकर उसने झुरझुरी ली और कर्ब से आंखें बंद कर ली। भरने को तो हर जख्म ही भर जाएगा, कैसे भरेंगी वो जगह जहाँ तेरी कमी है। 2 दिन हो चुके थे बद्रा को ढूंढते, मगर कोई सुराग नहीं मिला। वामिक ने करीबी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई, मगर अभी तक वहाँ से भी कोई हौसलामंद जवाब मौसूल नहीं हुआ। तमर की हालत काफ़ी नाजुक थी। जब से पता चला था कि बद्रा ही उसकी अपनी बेटी है, उसके साथ अनजाने में गुजारे सब पल याद कर रोती रहती। न खाने पीने का होश था, न मेडिसिन के इस्तेमाल का। अभी भी वामिक ज़बरदस्ती उसे थोड़ा सा जूस पिलाकर सुकून की दवाई देकर आया था, ताकि वो थोड़ी देर सो जाए और बोझल दिमाग फ्रेश हो जाए। तकी और मज़रबान दोनों टीवी लाउंज में बैठे कोई टॉक शो देख रहे थे। नज़रें तो टीवी स्क्रीन पर मरकूज़ थी, मगर दिमाग कहीं और ही उलझे हुए थे। और फिर बरखुरदार वामिक ने 1 सीटर सोफे पर बैठकर इन दोनों को मुखातिब किया। वो जो सोचों के गिरदाब में फंसे हुए थे, चौंक कर देखने लगे। क्या इरादे हैं तुम दोनों के? किस बारे में बाबा? तकी ने पूछा। बाबा, आपको जो कहना है खुलकर कहें, मज़रबान बोला। मज़रबान, ये लास्ट ईयर है तुम्हारे MBA के। जी बाबा, जैसा कि तुम देख ही रहे हो अपनी माँ की हालत, इस वक्त मेरे साथ की ज़रूरत है। इस हालत में उसे मैं तन्हा नहीं छोड़ सकता। मैं ये चाहता हूँ कि तुम अब ऑफिस संभाल लो। मज़रबान ने अपनी जगह से उठकर उनके शाने पर हाथ रखा। बाबा, आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना। मैं इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाऊंगा। मैं अब ऑफिस की तरफ से टेंशन बस आप ऑफिस की तरफ से टेंशन फ्री हो जाए, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी।
جی، اور پھر تمہاری پڑھائی کیسے کمپلیٹ ہوگی؟ یہ بھی پریشانی والی بات ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے بیٹے کا MBA کا خواب ہی رہ جائے۔ آپ زیادہ سوچے مت، اس کا بھی حل ہے، میرے پاس موجود ہے۔ میرے پاس وارق کے MBA کے نوٹس ہیں، ان سے مجھے مدد مل جائے گی۔ میں کبھی کبھار آفس سے وقت نکال کر یونی کا چکر لگا لیا کروں گا۔ لاسٹ میں پیپرز اٹیمپٹ کر لوں گا۔ ایسے بھی اب میرا خود بھی یونی جانے کا دل نہیں۔ تقی نے اس بات پر اسے کھوجتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا مگر خاموش رہا۔ بہت شکریہ بیٹا، تم نے میری بہت بڑی پریشانی دور کر دی۔ اینی تھنگ فار یو بابا۔ یہ کچھ اہم فائلز ہیں، انہیں ایک بار دیکھ لو، پھر کل صبح سے ان پر کام شروع کر دینا۔ جی بابا، میں دیکھ لیتا ہوں۔ آؤ ڈنر کر لیں۔ وامق نے مظہربان سے کہا۔ بابا مجھے بھوک نہیں، آپ لوگ کھا لیں۔ کہتے ہی وہ اٹھ کر اپنے روم کی طرف فائلز لیے بڑھ گیا۔ بابا مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ سے، تقی نے کہا۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ بابا آپ کے پاس گن ہے؟ یہ آج تمہیں گن کا خیال کیسے آیا؟ وامق نے ابرو چکا کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ بس بابا ویسے ہی انفو کے لیے پوچھ لیا۔ آپ کے پاس ہے، اس کا لائسنس ہے؟ تقی تفتیش کس سلسلے میں؟ بابا بتایا تو ہے، بس ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے گن کیوں رکھی ہے اپنے پاس؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ اپنی سیفٹی کے لیے، وامق نے کہا۔ بابا مجھے بھی کچھ دنوں کے لیے وہ گن چاہیے۔ تقی یہ الٹے سیدھے شوق کب سے پیدا ہونے لگے تم میں؟ بابا کچھ نہیں کرتا، بس ویسے ہی دے دینا۔ اچھا، وہ اوپر والے اسٹڈی روم کے دروازے کے ساتھ جو کبرڈ کا فرسٹ ڈرار ہے اس میں ہے، وہیں سے نکال لینا، مگر کوئی غلط استعمال نہیں کرنا۔ جی بابا، مجھے اپنے بیٹے پر پورا یقین ہے، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کرے گا۔ مجھے اپنے بیٹوں پر جو مان ہے، مجھے امید ہے وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، ہے نا تقی؟ جی بالکل بابا۔ بابا مجھے آپ سے ایک اور بھی کام تھا، کچھ اور بھی چاہیے۔ وامق نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تقی نے اپنی اگلی فرمائش بتائی۔ اماں بھی کو گئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے، گھر میں ابھی بھی سوگ کا سما تھا۔ تعبیر ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی، وہ شاید نہال کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ ادا اپنی یونی کے ہاسٹل واپس جا چکی تھی، جبکہ نہال شاہ اپنی ماں کے چلے جانے کے دکھ سے اکیلا نبر آزما تھا۔ 2 دن سے اسی انیکسی میں تھا جہاں اس کی ماں کی خوشبو بسی تھی۔ اپنی ماں کے ساتھ گزارے سب لمحات کو یاد کرتا وہیں رہ رہا تھا۔ 2 دن سے آفس بھی نہیں گیا تھا۔ آج ہمت کیے اٹھ کر چہرہ دھویا، ڈریسر کے پہلے دراز کو کھولا، بال برش کرنے کے لیے برش ڈھونڈنے لگا۔ وہاں کچھ نہ ملا، پھر دوسرا دراز کھولا تو وہاں لمبے بالوں کی گچھیاں لپیٹ کر رکھی گئی تھی۔ اس نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوچا، کس کے ہو سکتے ہیزل بال؟ کہیں بدرا کے تو نہیں؟ اچانک اس کے دماغ میں آیا۔ بدرا جب بھی بالوں میں برش کرتی، ٹوٹے ہوئے بالوں کو کبھی بھی نہیں پھینکتی، بلکہ اکٹھا کیے ایک جگہ جمع کیے جاتی۔ اماں بھی نے اسے سمجھایا تھا کہ بال پھینکنے نہیں چاہیے، بس تب سے ہی وہ اپنے بال یوں ہی جمع کیے جاتی۔ چاہے تو DNA کروا لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے یا نہیں۔ تک کی بات سنو، تمل کے کچھ الفاظ اسے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ نہال شاہ نے ایک ٹیشو پیپر میں تو تقی کو چند مخاطب بال کیے رکھے، پوچھا، اسے فولڈ کیے، ایک تہہ جو لگائی، بنا جواب دیے پاکٹ میں رکھ آگے کر بڑھ کپڑے گیا۔ تبدیل کرنے چلا گیا۔ تقی میں کیا پوچھ رہی ہوں، جواب دو۔ تقی اس کے جواب نہ دینے پر انسان کو سمجھ آنا چاہیے کہ اگلا بندہ اس سے بات کرنے میں اب انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ وہ بے رخی سے بولا، تقی ہم تو دوست ہیں نا، تو کیا اس بات پر ہماری دوستی ختم ہو جائے گی؟ تقی کی بے رخی سے خائف دھیمی آواز میں بولی، مجھے میری بہن سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ ان سب میں میرا کیا قصور؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں کسی سے بھی اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ پلیز تقی مجھے اتنا بتا دو کہ مظہربان یونی کیوں نہیں آ رہا؟
وہ آج سے آفس سنبھالے گا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی کلاس کی طرف بڑھ گیا اور وہ کچھ سوچتی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی۔ بازار حسن کی تمام چبوتروں میں اس وقت کچھ جوان کچھ نوعمر لڑکیاں سج سنور کر اپنے اپنے جلوے بکھیرتی ہوئی ادائیں دکھا رہی تھیں۔ شام کے وقت وہاں پر آئے ہوئے لوگوں میں کچھ تو روز کے آنے والے اور کچھ کبھی کبھی آنے والے شامل تھے۔ ہر کوئی اپنے من پسند جگہ پر جا رہا تھا۔ سیٹھ اصغر جو ہر ماہ اس حسن بازار میں سب سے نوخیز کلی کو خریدتا تھا، اس کے انتظار میں سب کی نائکا اپنی اپنی لڑکیوں کو آرائش و زیبائی سے آراستہ کیے چبوتروں پہ کھڑا کرتی تاکہ سیٹھ اصغر کی نظر کرم اس پر ہو اور اس کی نائکا سیٹھ اصغر سے لاکھوں میں اس کا واعظہ حاصل کر پائے۔ سیٹھ اصغر جو کروڑوں کی جائیداد کا مالک اور ایک مشہور ترین سیاسی لیڈر تھا، اپنی رات کو رنگین کرنے کبھی کبھار اس جگہ کا رخ کرتا، مگر اس کی ایک ہی شرط ہوتی، لڑکی انچھوئی اور کنواری ہو۔ وہ اپنی پراڈو سے نکل کر رانی بائی کے کوٹے کی طرف مڑا۔ چبوترے پر کھڑی ہوئی لڑکیوں نے اپنی بے واقعتی پر برا سا منہ بنایا۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ شخص شاہانہ چال چلتا ہوا اندر آیا۔ آداب آداب! رانی بائی نے سیٹھ صاحب کو دیکھ کر ادب سے سر کو تھوڑا سا خم دیے عاجزانہ انداز میں سلام پیش کیا۔ آج تو ہمارے کوٹے کی رونق دو بالا ہو گئی سرکار کی تشریف آوری سے۔ بہت نوازش کرم آپ کی جو آپ نے اس خاکسار کو اس قابل سمجھا۔ کہیے کیا خدمت کی جائے آپ کی حضور؟ تمہیں تو ہمارے مزاج کا پتہ ہی ہے، کوئی نیا مال آیا ہے تو دیدار کرواؤ۔ اس کے چہرے پہ رعونت صاف جھلک رہی تھی اور آواز میں دبدبا۔ سرکار ابھی 2 دن پہلے ایک نئی حسین آئی، آپ دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے، مگر میری بھی اس بار مانگ زیادہ ہے، میں اس کا دگنا لوں گی۔ پہلے مال دکھاؤ پھر پیسے کی بات کرنا۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ ابے او چمیلی، لے جا صاحب کو اس نئی لڑکی کے کمرے میں۔ رانی بائی نے اسے آواز دی۔ آئیے، وہ بولی۔ سیٹھ اصغر اس کی تقلید میں چلتے ہوئے اس کمرے تک آئے۔ کمرے کی ملگجی سی روشنی میں کچھ بھی واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے ایک ہی دفعہ سوئچ بورڈ کی پانچوں بٹنوں پر انگلیاں رکھی، سارے سوئچ آن کیے تو سارا کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ بدرا جو بستر پر سر رکھ کے خود نیچے فرش پر بیٹھی تھی، کمرے میں کسی انجان آدمی کو دیکھ کر بہت چکا رہ گئی۔ وہ 2 دن سے بھوکی تھی، کئی بار وہ لوگ اسے کھانا دے کر جا چکے تھے، مگر بدرا نے اس جگہ کا ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ بھوک اور درد کی شدت سے نڈال وہ وہیں پڑی تھی۔ اس اجنبی کی بدن کو چیرتی ایکس رے کرتی ہوئی نظریں خود پر جمی دیکھی تو اس نے ہاتھ ڈال کر بستر کی شیٹ کو کھینچا اور خود کے گرد لپیٹ لی۔ وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھال کر وہاں سے نکل گیا۔ اچھا چمیلی اتنی جلدی سیٹھ کے کمرے سے باہر آنے پر حیران رہ گئی۔ وہ چلتا ہوا واپس اسی جگہ آیا اور آ کر اسی صوفے پر براجمان ہوا۔ مجھے منظور ہے، بتا کتنے پیسے؟ سیٹھ اصغر نے نیلے نوٹوں کی گڈیاں اس کی طرف پھینکی۔ رانی بائی کی تو یہ بات سننے کی دیر تھی، اپنی طرف گرے نیلے نوٹوں کی گڈی دیکھ کر اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ کیا سیٹھ صاحب، آپ بھی کیا یاد کریں گے کہ کبھی رانی بائی کے کوٹے پر آئے تھے؟ اتنے ہی کافی ہے۔ اس نے گڈی کو چومتے ہوئے اسے اپنے بلاؤز کے اندر ایک کونے میں پھنسایا۔ پان کی پچکاری پھینکتے ہوئے سیٹھ اصغر کو آنکھ ماری۔ جائے پھر دیر کس بات کی؟ آج مجھے اس پردہ نشی کا پہلا ناچ دیکھنا ہے، اس کے بعد ہی اس کے پاس جاؤں گا۔ یہی میری چھوٹی سی خواہش ہے، سمجھ لو، اتنے پیسے دینے کے لیے۔ اور ہاں، کیا تم نے اسے سکھایا نہیں اب تک کہ کیسے سج دھج کر خوش کیا جاتا ہے؟ ذرا اسے ہماری خاطر سنوار کر لاؤ، ہمیں روتی صورت پسند نہیں۔ جو حکم سرکار کا۔ چل آ چمیلی، اور لالی تو بھی آ میرے ساتھ۔ رانی بائی کمرے میں داخل ہوئی تو ابھی بھی وہ خود کو چادر میں لپیٹے ہوئے فرش پر بیٹھی تھی۔ یہ لے کپڑے اور جلدی سے تیار ہو جا، ذرا بھی نخرہ کیے نا تو آج تو رانی بائی کا وہ روپ دیکھیں گی کہ تیری روح بھی کانپ جائے گی۔ اس نے ایک بھڑکیلا سا پلم کلر کا لہنگا چولی اس کی طرف اچھالا، چولی جس کی بیک پر صرف 2 ڈوریاں تھیں جو اس کے جسم کو عریا کرنے والی تھی۔ میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ بالآخر وہ ہمت جٹا کر بولی۔ تیرے تو اچھے بھی پہنیں گے۔ چلو ری چمیلی، لالی، دونوں اس کے کپڑے تم تبدیل کرواؤ اور باہر لاؤ اسے جلدی۔ سیٹھ صاحب کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے، اور اگر کوئی چو چرا کرے تو میری طرف سے اجازت ہے 1-2 ٹھوک دینا منہ پر، خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ چمیلی نے کھینچ کر چادر تن سے جدا کی تو لالی اس کے جسم پر موجود سادہ سا سوٹ کھینچ کر اتارنے لگی۔ جسم میں اتنی طاقت نہ تھی کہ ان دونوں کا مقابلہ کر سکے۔ لو آ گئی آپ
آج رات کی امانت۔ بدرا کو تیار ہو کر باہر آتے دیکھا تو رانی بائی نے مسکراتے ہوئے سیٹھ اصغر سے کہا، گہرے پلم کلر کا لہنگا چولی، جو گہرے میک اپ میں اس کا سرخ و سفید چہرہ دمک رہا تھا، مگر آنکھیں آنسوؤں سے تربتر تھی۔ اس کے چہرے کا دلسوز حسن سیٹھ اصغر کو چاروں شانے چت کر گیا۔ اس نے اشارہ کیا تو وہاں موجود طبلہ نواز اور ستار والے نے اپنے آلات سنبھالے۔ میوزک بجنے لگا۔ رانی نے اس کے پاؤں میں گھنگرو پہنا دیے۔ چل اب جلدی شروع ہو جا، رانی بائی نے بدرا کو سخت ترین گھوری سے نوازتے ہوئے کہا۔ سیٹھ اصغر کی اشتیاق بھری نگاہیں اس کے وجود کو طواف کر رہی تھی۔ وہ یک ٹک اپنی جگہ پر کھڑی رہی، ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کمر عریاں ہونے کی وجہ سے اس نے لمبے ہیزل بال کھول کر پشت پر بکھرا دیے جو گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ سیٹھ اصغر کی نظروں میں اس کے لیے ستائش ہی ستائش تھی۔ وہ باریک بینی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ میوزک والے بجا بجا کر آدھے رہ گئے مگر وہ اپنی جگہ جمی رہی۔ ناچتی ہے یا نہیں؟ رانی بائی تیش میں آ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور دیوار پر لگا ہنٹر پکڑا، پھر اپنے ہاتھ پہ لپیٹ کے اس کی پشت پر کھینچ کر مارا۔ آہ! ایک لمبی سی درد بھری آہ بدرا کے منہ سے برآمد ہوئی۔ ناچیں گی یا نہیں اب بھی؟ مجھے یہ سب نہیں آتا، وہ بھرائی ہوئی آواز اور ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ لے کر آ لالی ہمارا خاص آزمودہ نسخہ اسے نچوانے کا، رانی بائی نے لالی سے کہا۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ کوئلوں سے بھری ہوئی پرات لائی اور فرش پر دہکتے ہوئے کوئلوں کو سجا دیا۔ رانی بائی نے بدرا کو ان دہکتے ہوئے انگاروں کی مانند کوئلوں پہ دھکا دیا۔ دبی دبی سسکیاریاں اس کے منہ سے نکلی۔ وہ لہنگے کو اپنی مٹھیوں میں جکڑے درد سہنے کی آخری مراحل میں تھی۔ وہ لڑکھڑا کر رہ گئی۔ پاؤں تھے کہ جلتے ہوئے کوئلوں پر جلن اور درد کے مارے بھسم ہونے کو تھے۔ وہ آنکھیں میچے بس خدا کو شدت سے یاد کرنے لگی۔ ادھر آؤ! سیٹھ اصغر کو بالآخر اس کی حالت پر ترس آیا تو اس نے بدرا کو ان سے جلتے ہوئے کوئلوں سے کھینچ کر نیچے اتارا۔ اسے کیا رات کے قابل بھی نہیں چھوڑنا یوں ظلم کر کے؟ وہ رانی بائی کی طرف دیکھ کر دہاڑا۔ اس کوٹھے کا سب سے شاندار کمرہ کون سا ہے؟ بڑی پارسا بنتی ہے نا یہ؟ آج اس کی پارسائی ساری دنیا کو نہ دکھائی تو میرا بھی نام سیٹھ اصغر نہیں۔ وہ کمرہ دکھاؤ جہاں سے اس علاقے کا ہر شخص مجھے دیکھے اس کی پارسائی کو نیلام کرتے ہوئے۔ صاحب اوپر تیسری منزل کا پہلا کمرہ خالی ہے، رانی بائی نے اس کے غصے سے خائف ہوتے ہوئے تیزی سے بتایا۔ وہ بدرا کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ وہ جلے ہوئے پیروں کے ساتھ درد کے باعث نیم بے ہوش وجود لیے اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ سیٹھ اصغر نے اسے کمرے میں لا کر پھینکنے کے انداز میں چھوڑا، دروازہ بند کیے، کوٹ اتار کر ایک طرف اچھالا اور شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ دیکھو مجھے جانے دو، میرے قریب مت آنا، وہ سہمی ہوئی چڑیا کی مانند فریاد کرنے لگی۔ تمہارے گھر بھی بہن بیٹیاں ہوں گی، تمہیں ان کا واسطہ، مجھے جانے دو۔ بکواس بند کر، اس کے وحشی لہجے کی فنکار بدرا کو ایک پل کے لیے تو سہما گئی۔ بہن بیٹیاں ہے تو وہ گھر پر ہے، تو کسی کی بہن بیٹی ہوتی تو کبھی تو بھی گھر پر ہوتی، یہاں کوٹے پر نہیں۔ ایک طوائف کسی کی بہن بیٹی نہیں ہوتی، وہ صرف طوائف ہوتی ہے، صرف طوائف۔ چل اب زیادہ نخرے مت کر، اتار یہ دوپٹہ۔ اس نے بدرا کے تن سے لپٹا ہوا دوپٹہ جدا کر کے کھلی ہوئی کھڑکی سے باہر اچھالا جو لہراتا ہوا باہر موجود کسی وجود پر گرا۔ تم خواہ میرا بھی وقت برباد کر رہی ہو اور اپنا بھی۔ یا اللہ مدد، وہ دل سے بولی۔ بدرا خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے، خدا نے یہ ہاتھ پاؤں تمہاری مدد کے لیے دیے، خود کو بچاؤ کے لیے ان کا استعمال کرو۔ دماغ نے کہا، میں اس سے بچ نہیں پاؤں گی، میرے جسم میں اس سے لڑنے کی سخت نہیں، میں اپنی عزت گنوانے سے پہلے موت کو گلے لگاؤں گی۔
دل نے کہا، بدرا خودکشی حرام ہے۔ دماغ نے سمجھایا۔ وہ دل و دماغ کی جنگ میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ جیسے جیسے اس کے قدم بدرا کی طرف بڑھ رہے تھے، جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی بری طرح کانپ رہا تھا۔ پاؤں کے زخموں کے درد تو جیسے کہیں دور جا سوئے تھے۔ بس یاد تو تھا تو اتنا ہی، اپنی عزت کیسی محفوظ رکھنی ہے۔ میں مر جاؤں گی مگر تمہارے ناپاک عزائم خاک میں ملا دوں گی۔ اس نے دل میں خود سے عہد کیا۔ اس نے میز پر موجود سیال کو دیکھ کر اس کانچ کا گلاس میں انڈیلا اور بڑا سا گھونٹ بھر کے بدرا کی طرف بڑھا۔ بدرا ہولے ہولے لڑکھڑا کر چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی۔ چلو تم کہتی ہو تو تمہاری بھی ایک بات مان لیتا ہوں۔ کر دو پردے برابر اور ادھر آؤ۔ وہ اسے انگلی کے اشارے سے اپنے پاس بلانے لگا۔ محلول کا نشہ ہوتے ہی اس کی آواز بھی تبدیل ہوئی۔ اپنی عزت بچانے کے لیے سارا خوف و ہراس سر پر پاؤں رکھے بھاگ نکل گیا۔ بدرا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آنکھیں بند کیے کھڑکی سے نیچے چھلانگ دی۔ سیٹھ اصغر اس کی اس حالت پر شتشدر رہ گیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کچھ ایسا کرے گی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر بھاگا تاکہ رانی بائی کو بتا سکے۔ بدرا نے چھلانگ لگائی تو گرتے ہوئے اچانک دوسرے منزل کے چبوترے کو ہاتھ پڑا۔ وہ اسے تھامے ہوئے ہوا میں معلق تھی۔ نیچے کھڑا ہوا شخص جس کے ہاتھ نے کچھ دیر پہلے بدرا کا گرتا ہوا دامن تھام رکھا تھا، اسے یوں لڑکھڑاتا ہوا دیکھا تو اپنے دونوں بازو پھیلا کر تیز آواز میں بولا، بدرا جمپ، آئی سیڈ جمپ۔ وہ جو آنکھیں بند کیے اپنے پھسلتے ہوئے ہاتھ سے سہمی ہوئی تھی، اس کی جانی پہچانی آواز سن کر نیچے دیکھا۔ ہاتھ چھوٹا اور جو لٹکتی ہوئی ہوا میں معلق تھی تیزی سے نیچے کی طرف گرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمیں بوس ہوتی کسی کی مہربان باہوں نے اس کے وجود کو خود پہ سمیٹ لیا۔ بدرا نے اپنی خوف کے باعث بند ہوتی آنکھوں کو تھوڑا سا واک کیے دیکھا تو وراق کا شناسا سا چہرہ نظر آتے ہی ایک زخمی سی دل چیرتی ہوئی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ریگی لمحوں میں اس کے باہوں میں ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ نعمان اریسٹ دیم، اس نے نعمان کو آرڈر دیا۔ لمحوں میں پولیس نے سب کو گھیر لیا۔ وراق بدرا کو اسی کے دامن میں چھپائے ہوئے گاڑی تک لایا اور احتیاط سے اندر لٹایا۔ ڈرائیور موو دی کار، اس نے سپاٹ آواز میں کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وراق پیچھے بیٹھا بدرا کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے تھا اور اس کے چہرے کو دیکھا جہاں ابھی بھی کرب کے آثار نمایاں تھے۔ مجھے معاف کر دو بدرا، میں وقت پر نہیں پہنچ سکا۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ وہ 2 دن سے وہ مسلسل بدرا کو کالز ملا رہا تھا مگر ہر بار فون ان ریچیبل آ رہا تھا۔ آج تو اس کے دل میں عجیب سے وسوسے اٹھ رہے تھے۔ اس نے ٹریکنگ ڈیوائس سے اپنے سافٹ ویئر انجینئر سے کہا کہ پتہ کرے اس مائکرو چپ کا یہ کہاں موجود ہے اس وقت۔ دراصل وراق نے یہ ایک مائکرو چپ بدرا کے ایک جھمکے میں لگا دی تھی تاکہ اگر کبھی وہ ادھر ادھر ہو جائے تو اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ اس بار وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اور جب اسے اویس نے بتایا کہ اس چپ والا انسان اس وقت کہاں موجود ہے تو سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے ایک پل کی بھی دیری کیے بنا وہاں کا رخ کیا۔ ایس پی امیر اور ڈی ایس پی جواد نقوی جو اسسٹنٹ کمشنر وراق کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے، وراق نے ان کی مدد سے فوراً وہاں چھاپہ مارا اور بدرا کو وہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے آیا، جبکہ وہاں کے باقی کا کام اب ایس پی امیر دیکھنے والا تھا۔ وراق پولیس میں نہیں تھا، وہ اسسٹنٹ کمشنر تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سول کپڑوں میں آفیسر چھاپے مارتے جہاں 2 نمبر کا کام ہو، اس جگہ کو سیل کر دیتے۔ مثلاً دودھ میں یا کھانے میں ملاوٹ ہو تو اس جگہ کو سیل کر دیے تھے۔ پولیس کے محکمے کا کام ان کے انڈر کام کرنا تھا۔ وراق اسی شعبے کا انسپکٹر پولیس میں نہیں۔ کبھی اس طرح میرے ہم سفر سبھی چاہتے میرے نام کر، اگر ہو سکے تو کبھی کہیں میرے نام بھی کوئی شام کر۔ میرے دل کے سائے میں آ ذرا میری دھڑکنوں میں قیام کر۔ یہ جو میرے لفظوں کے پھول ہے تیرے راستے کی دھول ہے، کبھی ان سے سن میری داستاں، کبھی ان کے ساتھ کلام کر۔
ابھی کچھ دیر پہلے ہی ماہر امراض جلد بدرا کی بری طرح جھلس چکے پاؤں کا چیک اپ کیے گئے تھے۔ وراق اب اس کے قریب بیٹھا اس کے جلے ہوئے پاؤں پر مرہم لگا رہا تھا۔ وہ بے ہوشی میں بھی اپنے پاؤں کو ہلا رہی تھی۔ اس کے زخم دیکھ وراق کے دل میں بھی کچھ ہوا، کس قدر بے رحمی سے وہ صرف سوچ کر رہ گیا، میں اس کی جان لے لوں گا، یہ میرا خود سے وعدہ ہے۔ دوسرے ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا، بتایا کہ ویکنس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے بدرا کو ڈرپ لگا دی۔ اب وہ اس کے زیر اثر انودگی میں تھی۔ وراق اس کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس کا ہمیشہ سادہ سا چہرہ دیکھا تھا۔ آج اتنے ڈارک میک اپ میں اس کے چہرے کا ایک ایک نقش واضح ہو رہا تھا۔ وہ بلا اختیار اس کے دلکش چہرے سے نظریں ہٹا گیا اور کرسی کی پشت پر سر رکھ دیا، اس کے جاگنے کے انتظار میں۔ سر، آپ سے کوئی میڈم علینا ملنے آئی ہے، اس کی اسسٹنٹ نے اسے فون پر اطلاع دی۔ اسے کہہ دو کہ میں میٹنگ میں بزی ہوں۔ ابھی بات پوری طرح مکمل بھی نہ ہو پائی کہ وہ دروازہ کھول کر آفس میں داخل ہوئی۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ ہی نکالوں گی۔ میں بہت بزی ہوں، جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے دیکھ کر صدر مہری سے بولا۔ مظہربان، وہ خفگی بھرے انداز میں بولی۔ آج پہلی بار وہ اسے مچھر کی بجائے اسے اس کے نام سے پکارا۔ مظہربان نے اپنی نظروں کا زاویہ اس کی طرف کیا۔ وہ جو ہمیشہ جینس اور ٹاپ میں ملبوس ہوتی، آج لائٹ پنک کلر کی شارٹ فراک اور کیپری میں تھی، ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈالے، ہیل کی ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، پھر چلی جاؤں گی، مگر مجھے تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ پلیز مظہربان، ان سب میں میرا کیا قصور ہے؟ اس بار وہ رندے ہوئے لہجے میں بولی، آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ صرف اتنا کہ وہ میرے ماموں ہیں؟ مجھے یہ سب پتا ہوتا تو میں… بولو کیا میں؟ میری بہن تمہارے ساتھ تھی نا، تو بولو کہاں ہے وہ؟ جواب دو، اب بولتی کیوں بند ہو گئی تمہاری؟ وہ دہاڑا تھا، دوبارہ یہاں اس طرح منہ اٹھا کر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھی تم؟ مظہربان دیکھو، میرے ساتھ ایسا نہیں کرو، اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے اس راہ پر لا کر بیچ راستے میں چھوڑ دو گے؟ تم نے ہی مجھے اس راہ کا مسافر کیا، منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی اپنے قدم واپس لے لیے، ایسا کیوں؟ وہ تڑپ کر بولی۔ ہاں، لے لیے قدم واپس، کیونکہ میں نے اپنی منزل اور راہیں دونوں بدل لی ہے۔ وہ میرا مفید مشورہ ہے تمہارے لیے، جتنی جلدی ہو سکے تم بھی اپنے قدم واپس لے لو، اس سفر کی کوئی منزل نہیں۔ وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ میں اپنے قدم واپس نہیں لوں گی، وہ بھی اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے اٹل لہجے میں بولی۔ اور ہاں، دوبارہ یہاں آنے کی زحمت مت کرنا۔ مظہربان کا کھردرا لہجہ اس نے بخوبی محسوس کیا اور ایک تفصیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ گرے 3 پیس سوٹ میں ڈارک گرے شرٹ اور ٹائی لگائے، ہلکی سی بیئرڈ جیل لگا کر بالوں کو سیٹ کیے ہوئے تھا۔ اب وہ اپنے کرسی اپنے سامنے رکھے فائلز کو یوں منہمک انداز میں پڑھ رہا ہو جیسے ان سے زیادہ ضروری اور کوئی کام اس دنیا میں نہیں۔ چراؤ نظریں، چھڑاؤ دامن، بدل کے رستہ بڑھاؤ الجھن، تمہیں دعاؤں سے پھر بھی میں نے جو پا لیا تو کیا کرو گے؟ وہ ایک ایک لفظ اس کے بے توجہی پر چبا کر بولی، پھر وہ بے نیازی سے سر جھکائے رکھا اور تب تک اسی پوزیشن میں رہا جب تک دروازہ بند نہ ہونے اور اس کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز آنا بند نہ ہو گئی۔ اس نے سر اٹھا کر اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑی تھی، پھر ریوالونگ چیئر کے پشت پر ٹیک لگا کر سرد سی آہ بھری۔ کل تکی کے جواب سے مطمئن نہ ہو سکی تو اس نے خود مظہربان سے گھر کی بجائے آفس میں جا کر ملنے کا سوچا۔ اس لیے اس نے گوگل سے گردیزی انڈسٹریز کی لوکیشن معلوم کی اور وہیں اس سے ملنے چلی گئی، مگر جانے کا کوئی خاطر و خواہ فائدہ نہ ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج اپنے پورے آب و تاب سے روشن تھا۔ وہ یونی سے نکلنے سے پہلے بیگ میں موجود سن بلاک ہاتھوں میں نکال کر چہرے پر لگاتی باہر نکل آئی، سن گلاسز آنکھوں میں چڑھائے۔ ابھی وہ روڈ کراس کرنے ہی لگی تھی کہ ایک تیز رفتار گزرتی ہوئی وین اچانک اس کے
पास आकर रुकी। की चरचराहट से उसने पीछे मुड़ कर देखा। एक लंबी चौड़ी जसामत का आदमी जिसने ब्लैक पैंट और ब्लैक हुडी पहन रखी थी, चेहरे पे मास्क लगाए उसे अच्छे से कवर कर रखा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उस मजबूत दिलदार शख्सियत के मालिक ने उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल रखा, मगर वो हाथ पाँव चलाने लगी। वो उसके काबू में नहीं आती दिखाई दी तो उसने उसे घसीट कर गाड़ी में पटका। ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। कुछ देर मज़ाहमत के बाद वो होश व हवास से बेगाना हो गई, क्योंकि अब क्लोरोफॉर्म ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। छोड़ दो मुझे छूना मत, वो कांपती हुई खौफजदा आवाज़ में बड़बड़ा रही थी। वराक, जिसकी बदरा की ड्रिप उतारने के बाद अभी कुछ देर पहले ही आग लगी थी, उसकी डरी सहमी हुई आवाज़ सुनकर फौरन बेदार हुआ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे पास हूँ, कुछ भी नहीं होने दूंगा तुम्हें, वो धीमी सी आवाज़ में से तसल्लीआमेज़ लहजे में बोला। वो बेदार हुई तो सामने चेयर पर बैठे हुए विराग को सामने पाया, जो आंखों में कशमकश लिए उसे ही देख रहा था। अभी तक वो उन्हीं कपड़ों में मलबूस थी, बस पाँव बाहर थे और गर्दन तक कंफर्टर ओढ़े हुए थी। पाँव में अब दर्द का एहसास काफ़ी हद तक कम हो चुका था। कैसी हो? उसकी गंभीर आवाज़ ने कमरे में छाए सुकूत को तोड़ा। ठीक इतना पूछने की देर थी, एकाएक उसकी हल्की सब्ज आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी। कौन है वो? कौन? बदरा ने हैरानगी से देखकर पूछा। उसे उम्मीद थी वो उससे ये सवाल ज़रूर करेगा, मगर इतनी जल्दी इस बात की उसे तौक्का न थी। वही जिसकी वजह से तुम वहाँ पहुँची। उसके पूछने का अंदाज इंतहाई सख्त था। आंखों में छाई हुई वहशत बखूबी महसूस कर सकती थी। इस बात को पूछते हुए उसकी आंखों में शोलों की सी लपक थी। इस सारे वाक़े में उससे दिलदोज़ बात जो थी वो थी उसका सबसे कीमती सरमाया, उसकी अम्मा भी, जिसे वो खो चुकी थी, जिसको बचपन से उसे अपनी माँ मानकर उनसे प्यार किया और उन्होंने उसे दुलार दिया, वहीं उसे इस जहां में तन्हा छोड़ के जा चुकी थी। यही दुख उसके बाकी दुखों पर हावी था। मैं कितनी बदनसीब हूँ ना, अपनी अम्मा भी का आखिरी दीदार भी नसीब ना हुआ। वो दर्द भरी आवाज़ से सर झुकाए बोली। ये क्या कह रही हो? वराक पिछली बात भुला इसकी इस बात पर हैरान हुआ। अम्मा भी अब मेरे साथ नहीं, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। वो नम आँखों से उसे देखते हुए बोली। मैं अकेली रह गई। वो कर्ब से आंखें मींच कर बोली। आंखों से तरबतर आंसू बहने लगे। वो अपनी जगह से उठकर उसके करीब आया। बदरा, जो लेटी हुई थी, उसे करीब आते देखकर थोड़ा उठकर बैठी। एक बात कहूँ? वो बिस्तर पर ज़रा दूरी पर जगह बनाता वो उसके पास बैठा। वो खुद में सिमट गई। जी, वो धीरे से बोली। घर में इन आंसू को साफ करने का हक चाहूँ तो मुझे दोगी? जी, वो नासमझी से उसकी तरफ देखकर बमुश्किल बोली। मैं चाहता हूँ तुम्हारी इन आँखों में जितने आंसू हैं उन्हें अपनी आँखों से मैं भर लूँ। आँखें मेरी और दर्द तुम्हारा। इससे बड़ी सौगात दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं। चाहो तो अता करो, चाहे तो ठुकरा दो। वो नज़रें झुका गई। वो उसके जवाब का मुंतज़िर था, उसके रुखे रोशन पर निगाहें जमाए हुए। एक बार कहूँ गर सुनते हो? वो गहरी सांस लेते हुए आज़रगी से बोला। तुम मुझको अच्छे लगते हो, वो मन में उसका जवाब दे गई, मगर मुंह पर खामोशी का कुफल लगाए हुए थी। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी चाहत को अपनी चाहत बनाकर इसे कबूलियत का संद बख्शोगी? वराक ने अपनी कशादा हथेली उसके आगे की। आप कुछ भी नहीं जानते मेरे बारे में, इसलिए ऐसा कह रहे हो। जब हकीकत से आशना होंगे तो आप भी मुझे बाकियों की तरह ठुकरा देंगे। मैं आपके काबिल नहीं, वो सर्द लहजे में बोली। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना। तुम जो हो, जैसी हो, मुझे कबूल है, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर आपको सच्चाई पता चले जहाँ मैं आगे की राहों में पीछे रहूँ न पीछे की। मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या हूँ, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। आप मुझसे मिलिए। मैं हूँ एक नाजायज़ औलाद। मेरी माँ मुझे शायद पैदा होते ही कूड़ादान में
پھینک گئی۔ میں نے سنا ہے ماں اپنی اولاد کے لیے جان بھی قربان کرتی ہے، مگر مجھے جلنے والی ماں کیسی تھی جو مجھے اپنی زندگی بچانے کی خاطر کوڑا دان میں پھینک گئی۔ اس دنیا میں جسے باپ کہتے ہیں، سب وہ باپ جو کڑی دھوپ اور تیز بارش کی پرواہ کیے بنا اپنی اولاد کی خواہشات پوری کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، اسے بھی میری ذات سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس کی آواز رونے لگی۔ اپنی زندگی کو حسین بنانے کے لیے چند لمحے ساتھ گزارنے کے میری نہاد والدین کی غلطی ہوں میں، وہ تڑپ کر بولی۔ دیکھا جائے تو اصل قصور میرا ہی، میں آئی ہی کیوں اس دنیا میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنا درد بیان کر رہی تھی۔ کیا ہوا جو مجھے جنم دینے والی ماں کسی کے پیار کے جھانسے میں آ گئی؟ وہ بھی کوئی عورت ہے جسے اپنی عزت کا خیال نہ ہو؟ کیا ہوا جو میری ماں کو محبت کے دیودار چند سحر انگیز لمحوں کی زد میں آ کر بہک گیا ہو؟ شاید اس کا بھی قصور نہیں، اسے بھی شیطان نے بہکایا ہوگا۔ وہ بھی کوئی مرد ہے جسے اپنے نفس پر قابو نہیں، لیکن دنیا والے ایسے مرد کو مرد نہیں مانتے ہوں گے۔ یقیناً۔ بس کرو پلیز، اس نے اسے روکنا چاہا۔ کاش میں اس دنیا میں نہ آتی اور ان کے رشتے کا راز ہی رہ جاتا۔ آج مجھے اپنے اندر جو ہے اسے بہا لینے دو، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا اس کرب سے۔ میں سوچتی ہوں مجھے پیدا کرنے والی ماں نے جب اپنے شوہر کو پہلا بچہ پیدا کیا ہوگا تو کیا اسے میری ایک بار بھی یاد آئی ہوگی؟ میرے باپ کو جب اس کی بیوی نے پہلے بچے کی خبر سنائی ہوگی تو کیا اسے میری یاد چھو کے گزری ہوگی؟ جب میری ماں کے بچے نے اسے پہلی بار ماں کہہ کر بلایا ہوگا تو اس کوڑا دان میں گری اپنے بچی کے رونے کی چیخیں سنائی دی ہوں گی، جس نے اسے خود سے کاٹ کر پھینک دیا ہوگا۔ بولتے ہوئے چہرہ آنسوؤں سے تربتر ہوا جا رہا تھا۔ جب وہ عورت اپنے بچوں کا تعارف کسی سے کرواتی ہوگی تو کیا اسے میری یاد آتی ہوگی؟ کبھی ماضی میں جھانک کر انہیں اپنا گناہ یاد آیا ہوگا؟ میں نے پیدا ہو کر ان کے سر منڈ دیا۔ ایسے لوگ جو بچہ پیدا کرتے ہی کیوں ہیں، جن میں ان کی ذمہ سنبھال ہی نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا جب کسی کو میری ضرورت ہی نہیں تھی؟ وہ شکوہ کناں لہجے میں بولی۔ خدا نے کوئی بھی چیز بنا مطلب کے پیدا نہیں کی۔ ضرور میں نے کچھ اچھا کیا ہوگا جس کے بدلے اس خدا نے تمہیں مجھے عطا کیا، اور میں پوری کوشش کروں گا تم بھی مجھے اپنی کسی نیکی کا اجر پاؤ۔ ہم دونوں تنہا ہیں، شاید اس خدا نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کی تنہائی کا ساتھی منتخب کیا ہو۔ کیا تم خدا کے فیصلے سے اختلاف کرو گی؟ اپنی پیدائش کو لے کر ان سے ناراض ہو؟ خدا تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، پھر کیوں کر سوچتی ہو کہ اس نے تمہارے ساتھ برا کیا؟ اب اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور تمہیں پروردگار نے منتخب کیا ہے۔ بنا شکوہ کیے اس امتحان کا سامنا کرو، بلکہ تم کر چکی ہو۔ اب میرے ہوتے ہوئے تمہاری طرف آتے ہوئے ہر طوفان کو پہلے مجھ سے ٹکرانا ہوگا۔ میں جواب بہت پہلے کا تمہاری آنکھوں میں دیکھ چکا ہوں۔ بے شک بنا بولے جو نظریں کہہ جائے اور نظریں پہچان جائے، اس سے بڑی سوغات اور کچھ نہیں۔ وہی پاکیزہ جذبے کی ترجمان ہے۔ مگر میں تمہارے منہ سے اقرار سننے کا خواہاں ہوں۔ اس کا خالی ہاتھ ابھی بھی بدرا کے سامنے تھا۔ تمہارے نام کے ساتھ کیا میرا نام لگ جانا کافی نہیں؟ تمہاری پہچان میں بنوں گا اور تم میری۔ وہ جذبوں سے چور لہجوں میں گویا ہوا۔ وہ دوگلے ملاوٹی لوگوں اور گنڈوں کے لیے بھلے ہی ایک کرپٹ آفیسر تھا، مگر بدرا کے لیے اس کا وہی بچپن کا دکھ سکھ کا ساتھی، اس کا نرم خو دوست ہی تھا۔ کافی دیر سے بجتے ہوئے موبائل فون نے تعبیر کا ہاتھ باتھ روم سے جلدی باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تیزی سے بات گاؤن پہنے باہر آئی اور اپنے فون پر ایک غیر شناسا نمبر دیکھ کر پریشان ہوئی۔ 10 مسڈ کالز شو ہو رہی تھی۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ فون کال ریسیو کرے یا نہیں۔ وہ دوبارہ اسی نمبر سے کال آئی تو اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ ہیلو، دوسری طرف سے قدرے بھاری آواز میں کہا گیا۔ آپ کون؟ تعبیر نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ تمہاری بیٹی کہاں ہے اس وقت، جانتی ہو؟ ماؤتھ پیس سے پھر وہی آواز ابھری۔ تم کون ہو اور کیوں پوچھ رہے ہو یہ سب؟ میری بات دھیان سے سنو، میں بار بار دہرانے کا عادی نہیں، وہ بارآب آواز میں بولا۔
تمہاری بیٹی ادا میرے قبضے میں ہے، اسے زندہ سلامت واپس لے کر جانا چاہتے ہو تو تم اور تمہارا شوہر اس پتے پر پہنچ جاؤ، میں ابھی سینڈ کرتا ہوں۔ اور ہاں، زیادہ ہوشیاری دکھائی اور پولیس کو اس معاملے میں گھسیٹا تو تیری بیٹی کو زندہ سے مردہ بنانے میں مجھے بس ایک لمحہ لگے گا، آئی بات سمجھ میں؟ آدھے گھنٹے میں اس پتے پر پہنچے، کہتے ہی اس نے کال کٹ کی۔ تعبیر کے ہاتھ سے فون چھوٹا۔ نہال شاہ، کہاں ہو تم؟ تعبیر نے اسے فون پر پوچھا۔ میں کسی کام سے باہر آیا تھا، کیوں، کیا بات ہے؟ نہال، فوراً گھر آؤ، ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ مگر کہ ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ بھی۔ نہال، ادا کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، بس جلدی سے گھر پہنچو، پھر ساری بات بتاتی ہوں۔ سر، یہ لے آپ کی رپورٹس۔ اس نے نہال کی طرف ایک لفافہ کیا۔ نہال نے اس رپورٹس لے کر کھولی اور پڑھنے لگا۔ جو وہ رپورٹس پڑھتا چلا جا رہا تھا، اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال بھی پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ وہ رپورٹس واپس لفافے میں ڈال کر گاڑی تک آیا اور گھر روانہ ہوا۔ اچھا ہوا نہال تم آ گئے۔ تعبیر بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً بولی، ابھی کچھ دیر پہلے کال آئی تھی۔ تعبیر نے کال پر ہوئی تمام گفتگو اس کے گوش گزار دی۔ وہ وہیں صوفے کی پشت پر سر رکھ کر آرام دہ انداز میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ آج خود کو یوں تنہا محسوس کر رہا تھا جیسے لوگ دفنا کر اکیلا چھوڑ گئے ہو۔ کیا پایا اس زندگی میں؟ جو پایا اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا، تئی دامہ رہ گیا آج میں اپنے غفلتوں سے۔ میں نے اگر تعبیر کی دھوکہ دیا تو اس نے بھی بدلے میں مجھے پلٹ کر دھوکہ دیا۔ شاید میں اسی قابل تھا، تمر کی بددعا لگی مجھے، اس لیے اس پر یقین نہ کر کے اس پر بلکہ خود کے پیار پہ شک کیا۔ میں نے تمہاری قدر نہیں، تمر، تمہارے سچے جذبات کی، تمہاری چاہت و خلوص کی قدر تو وہ ہوتی جو کسی کے رہتے ہوئے کی جائے، جو کسی کے جانے کے کی جائے وہ قدر نہیں، وہ صرف پچھتاوا ہے، صرف پچھتاوا۔ چلو، نہال کی سوچ میں گم ہو۔ وہ اسے یوں ہی بے سود پڑے دیکھ کر تیز آواز میں بولی، وہاں میری بیٹی کو کسی نے اغوا کر رکھا ہے، تم کتنے سکون سے آنکھیں موندے بیٹھے ہوئے ہو۔ میں اپنے خود کے ساتھ کتنا برا کر گیا، کیا کیا نہیں کیا میں نے اسے، کیسے سامنا کر پاؤں گا اس کا۔ شاید میں کسی کے یتیم کی مدد کر کے خدا کے آگے سرخرو ہو جاؤں۔ میری غلطیاں، میرے گناہ تو بہت بڑے، شاید اسے بچا کر میں اپنی گناہوں میں کچھ کمی کر لوں۔ اس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے خود سے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ تعبیر کی کسی بھی بات کا جواب دیے بنا اس کے ساتھ چلنے لگا۔ یہ فون پر اس نے لوکیشن سینڈ کی ہے، دیکھ لو، یہاں جانا ہے۔ تعبیر نے فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک نظر میں ایڈریس پڑھ کر گاڑی کا رخ اسی جانب کیا۔ کچھ تعاون وصول کرنے کا کہا ہے؟ وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا۔ نہیں، پیسوں کی تو کوئی بات نہیں کی تھی، تعبیر نے سوچتے ہوئے بولی۔ پھر اغوا کرنے کا مقصد؟ نہال نے سپاٹ آواز میں پوچھا۔ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ یہ تو وہاں جا کر ہی پتا چلے گا۔ بانی یار، کہاں ہے تو؟ ادھر ہی، میں نے کدھر جانا ہے؟ تیری آواز آج بڑی کھل رہی ہے، خیر تو ہے؟ اس نے تجسس آمیز میں لہجے میں پوچھا۔ ہاں یار، وجہ تو ہے میری خوشی کی، اور بہت بڑی وجہ ہے، تو سنے گا تو ضرور شوق رہ جائے گا۔ کہیں کوئی لڑکی تو نہیں پسند آ گئی میرے استاد کو؟ وہ تو بہت پہلے سے تھی۔ یار استاد، یہ تو ناراضگی والی بات کر دی، مجھے ہوا تک لگنے نہ دی۔ اس کے لہجے میں ناراضگی کا عنصر واضح تھا۔ اچھا، ناراض مت ہو، اب یہ بتا، نکاح میں شرکت کرے گا؟ یار استاد، تم تو بڑے فاسٹ نکلے، پہلے چپ چاپ لڑکی پسند کر رکھی تھی اور اب سیدھا سیدھا نکاح کا دھماکہ۔ ہاں یار، بس کچھ ایسا ہی سمجھ لے، خدا جب مہربان ہونے پر آتا ہے تو یوں ہی آتا ہے۔ بہت خوش ہوں تیرے لیے، تو خوش تو میں خوش، وہ مسرور انداز میں بولا۔ کیسی ہے بھابھی؟ تم ملو گے تو دیکھ لینا، مہربان ایک فیور چاہیے تھی تم سے۔ بولنا استاد، میرے سامنے ہچکچاہٹ گنجتی نہیں، دل کھول کر بول، بندہ حاضر ہے کسی بھی قسم کی خدمت کے لیے۔ آج ہمارا نکاح، تیری بھابھی کی طرف سے کوئی ولی نہیں، اور تجھے تو پتہ ہے بغیر ولی کے نکاح سنت رسول کے مطابق جائز نہیں، اس کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں۔ I know about her, she will feel so lonely at that time۔ نایاب اور نہ باپ نہ بھائی، اور تم اس کے بھائی کی حیثیت سے۔ وہ اتنا کہہ کر رکا، اس کے رد عمل کا انتظار تھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ وراق میں خود اپنی بہن کو کھو چکا ہوں، اگر کسی کے کام آؤ تو کیا پتہ اس کی دعا سے میری بہن بھی مل جائے۔ اس کے لہجے میں درد محسوس ہوا وراق کو۔ کون سی بہن؟ تم تو صرف 2 بھائی ہو، تم نے تو مجھے تو کبھی نہیں بتایا ہی نہیں اپنی بہن کے بارے میں۔
بہت لمبی کہانی ہے، کبھی فارغ وقت میں ملیں گے تو شیئر کریں گے۔ ابھی میں آفس میں ہوں، تم نے آفس جوائن کر لیا تو اسٹڈیز کا کیا بنا؟ وہ بھی جاری ہے، کچھ نہ کچھ سولوشن نکل آئے گا۔ ویسے بھی میرا استاد کس کام آئے گا، پیپرز میں مجھے امپورٹنٹ کوسچن کا گیس دے گا۔ تم تو خود بہت ذہین اور بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہو، پھر گیس کیوں؟ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ مضربان نے شعر پڑھا۔ او تو جناب کو بھی عشق کے کیڑے نے کاٹ لیا۔ جب استاد آگے نکل جائے تو اسٹوڈنٹ کیوں پیچھے رہے؟ یار یہ بزنس مین پتہ نہیں کیسے سر کھپاتے۔ میں تو کچھ ہی دنوں میں پاگل ہو کے رہ گیا ہوں، اکیلا ہوں نا، بابا بھی گھر پہ ہے، میں بھی تمہیں کہاں اپنی دکھی داستان سنانے لگ گیا۔ آج آپ جناب تیاری کریں۔ چل ٹھیک ہے یار، وقت پر پہنچ جانا۔ اچھی تیری ہونے والی بھابھی کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ وراق بولا، ڈونٹ وری استاد، پہنچ جاؤں گا۔ ہماری تو کبھی خدمتیں نہیں کی، وہاں کیسے جی حضوری کی جا رہی ہے۔ مضربان میٹھا سا شکوا کر گیا، تیری بھی آنے دے، پھر پوچھوں گا تجھ سے۔ پوچھ لینا۔ جی حضوری کرنے کی بجائے اس کی ناک کی لکیری نہ لگوا دی تو میرا نام بھی مضربان گردیزی نہیں۔ وہ تفاخر بھرے انداز میں بولا۔ وراق نے ڈی ایس پی صاحب اور ایس پی امیر کو بھی نکاح میں شرکت کے لیے اپنی طرف سے مدعو کیا تھا۔ وہ فون بند کرتے ہوئے کچن کی طرف آیا اور بازار سے منگوایا ہوا کھانا مائکروویو اوون میں گرم کیے ٹرے میں رکھ کر باہر آتے ہی دروازے پر نوک کیا۔ آ جائے۔ اندر سے اس کی آواز آنے پر دروازہ واقعی اندر آ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی جب اس کی نظر سامنے کھڑی ہوئی بدرا پر پڑی تو ہا 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 ایک جاندار قسم کا قہقہا لگایا۔ بدرا اس کی اس طرح ہنسنے سے چہرے پہ مصنوعی غصے سجائے ہوئے نظریں پھیر گئی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ وہ آج جانے کتنے عرصے بعد یوں کھل کر ہنسا تھا۔ ایک دم خاموش ہوا اس کی خفگی کے ڈر سے، اور ایک تفصیلی نگاہ اس کے موجودہ حالت پر ڈالی۔ وہ اس وقت وراق کے ایڈیڈاس کے بلیک ٹراؤزر جس کے پانچوں کو موڑ کر چھوٹا کیا گیا تھا اور بلو ٹی شرٹ جس کی لمبائی اس کے تھائی تک تھی، اس کے ہاف سلیو سے دودیا بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ وراق کی ہی اجرک خود پر لیے وہ عجیب و غریب منہ نمونہ ہی دکھائی دے رہی تھی۔ پہلی دلہن دیکھی ہے جو اپنے نکاح پر ٹراؤزر اور شرٹ پہنے گی۔ وہ بات میں مزاح کا رنگ بھرے ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ بدرا نے ناک سکیڑی جس میں چاندی کی باریک سی تار پہن رکھی تھی۔ مجھے اس جگہ کا کوئی کپڑا اپنے جسم پر نہیں چاہیے، ان کپڑوں سے تو یہ 1000 درجے بہتر ہے۔ وہ کوٹے سے پہنے ہوئے کپڑوں کے بارے میں بولی تو وراق خاموش رہا۔ تمہارے لیے کھانا لایا تھا، کھا لو۔ وہ پاؤں کے زخموں کی وجہ سے لڑکھڑا کر چلتی ہوئی بستر پر بیٹھی۔ بستر سے کیوں اتری؟ ابھی زخم پوری طرح سے مندمل نہیں ہوئے، دوبارہ سے آئنٹمنٹ لگائے نہیں؟ کوئی حال نہیں تمہارا؟ وہ تعصب سے سر ہلا کر بولا۔ سائڈ ٹیبل پر موجود ادویات میں سے آئنٹمنٹ نکال کر اس کے پاس آیا اور بستر سے نیچے لٹکتے ہوئے اس کے دونوں پیر اٹھا کر اوپر رکھے۔ یہ کیا کر رہے؟ میں خود ہی کر لوں گی، اس نے گریز پاگل لہجے میں کہا۔ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، مجھے میرا کام کرنے دو، اس نے دپٹے ہوئے کے انداز میں کہا۔ وہ مرہم لگا کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہاتھوں کو دھو کر باہر آیا تو کھانے والی ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ جلدی سے اسے ختم کرو، پھر کچھ ہی دیر میں سب آنے والے ہیں، میرے کچھ کولیگز ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے گویا ہوا۔ تمہارے زخموں کی وجہ سے تو تم باہر چل کر نہیں آ پاؤ گی، اور سب کے سامنے اپنی ہونے والی دلہن کو باہوں میں بھر کر باہر لانا تھوڑا آکورڈ لگے گا۔ وہ اس کی بات پر سر جھکا گئی۔ ایسا کرتے تم یوں ہی بستر پر کمفرٹر اوڑھے بیٹھے رہنا، سب کو پتہ ہے تمہیں چوٹ آئی ہے، اس طرح سے یہ حلیہ بھی چھپ جائے گا۔ وہ حل پیش کرتے ہوئے بولا، جی ٹھیک ہے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ہوئے کھانا کھانے لگی۔ باہر اتنے کام پڑے، کھانے کی ارینجمنٹ اور سیٹنگ کا کام بھی رہتا ہے۔ جاتے ہوئے پلٹا، سوری، وہ معذرت خواہ انداز میں بولا۔ وہ کس لیے؟ وہ پہلا لقمہ منہ میں ڈالنے کے بعد اسے ختم کرتے ہی بولی، ایسے موقع پر لڑکیوں کے بہت سے ارمان ہوتے ہیں، ایسا ڈریس پہنیں گی، ویسا پہنیں گی، مگر یہ سب اتنی جلدی ہو گیا کہ مجھے کچھ بھی کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ میں نے سوچا ہی نہیں اس بارے میں، اب تو سب مہمان آنے والے ہوں گے، اب تو باہر جانا ممکن نہیں۔ میں تمہارے لیے کل شاپنگ کر لاؤں گا۔ آپ اتنی صفائیاں کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کچھ کہا ہے کیا؟ نہیں نا، تو پھر ریلیکس ہو جائے۔ صبح سے لے کر اب تک
وہ بچپن کے کئی خوبصورت دن انہوں نے اکٹھے گزارے تو انہیں یاد کر کے ہلکی پھلکی گفتگو کے ذریعے بدرا کو کافی ڈرامہ سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو چکا تھا، اس لیے اب وہ نارمل انداز میں اس سے بات کرنے لگی تھی۔ خالہ کہاں ہے؟ اس نے وراق کی والدہ سندل کے بارے میں پوچھا۔ شی واز اے پیشنٹ آف استھما۔ وہ تو ابھی سے کئی سال پہلے ہی مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے جب میں کالج میں تھا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ وہ سر جھکائے وہ بولی۔ یہ گھر کس کا ہے؟ وہ کمرے میں نظر دوڑاتی ہوئی کچھ دیر بعد بولی۔ یہ حکومت کی طرف سے ملا ہے مجھے۔ یہ گھر ہی نہیں، گاڑی بھی، اور اس کے ساتھ ڈرائیور اور گارڈ بھی، پولیس بھی۔ وہ نہایت متناعت اور عاجزی سے بولا۔ تمہیں پتہ ہے یہ سب کس کی بدولت ملا؟ یہ مجھے میری ماں کی دعا اور تمہارے، وہ کہتے ہوئے درمیان میں رکا۔ اور میرے کیا؟ وہ تجسس سے پوچھ گئی۔ اس بات کو مکمل تب اچھے سے کروں گا جب تمہارے جملہ حقوق میں اپنے نام لکھوا لوں گا۔ وہ اپنے ڈمپلز کی نمائش کرتے ہوئے بولا۔ اس کی بات کے تہہ تک پہنچتے ہی بدرا کے گالوں میں سرخیاں کھلیں۔ ابھی تو آپ کو اتنے کام تھے، جا کر انہیں نپٹائے۔ وہ خفت مٹانے کے لیے ذرا سی سختی سے لہجے میں لاتے ہوئے بولی۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ انہیں وہاں پہنچتے ہوئے تقریباً شام کے 5 بج چکے تھے۔ گاڑی کو لاک کیے وہ نیچے اترے۔ یہ ایک بلڈنگ تھی جہاں فلیٹس بنے ہوئے تھے۔ نہال شاہ نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے جائزہ لیا۔ عام لوگوں کی چہل پہل تھی، کہیں سے بھی کوئی خفیہ اڈہ نہیں لگا۔ تعبیر کے موبائل پھر سے بیل ہونے لگی۔ وہ نمبر دیکھ کر نہال شاہ نے تعبیر کے ہاتھ سے موبائل لے کر یس کا بٹن پریس کرتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ اس سے پہلے کہ نہال شاہ کچھ بولتا اسپیکر سے آواز ابھری۔ اسی بلڈنگ میں اوپر آؤ، 16ویں فلور پہ۔ اور بنا کسی کو شک ہوئے ساتھ میں فون بند ہوا۔ وہ دونوں لفٹ سے 16ویں فلور پہ آئے تو وہاں موجود فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو دھاڑ کی آواز سے دروازہ واپس بند ہوا۔ سر پلیز۔ دروازے کے پاس وہ شخص کھڑے جنہوں نے بلیک سوٹ اور بلیک ہی ماسک پہنے رکھے تھے اس سے بولے۔ ان دونوں کے موبائل اپنے تحویل میں لے لو تاکہ یہ دونوں کوئی بھی ہوشیاری نہ کر پائے۔ اندر موجود ایک شخص نے سرد آواز میں اپنے ساتھیوں کو علم دیا۔ وہ دونوں اپنے موبائل اسے پکڑائے اندر آئے۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ تعبیر نے اس شخص سے پوچھا۔ ابھی ملوا دیتے، جلدی کیا ہے؟ وہ گن کو ایک انگلی پر گھماتے ہوئے سرسراتے ہوئے انداز میں بولا۔ وہ سامنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ادا جو جانے کب سے بے ہوش تھی، دروازہ کھلنے کی آواز سن کر ہوش میں آئی اور مندی آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات ذہن کے پردے پر تازہ ہونے ہوئے۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ خوف کے زیر اثر لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ باہر چل، سب پتہ چل جائے گا۔ وہ اس کی کلائی پکڑے گھسیٹتا ہوا باہر کی طرف لے جانے لگا۔ وہ بے جان گڑیا کی مانند اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ اس نے ادا کو نہال اور تعبیر کے پاس لا کر چھوڑا۔ یہ لو جی، بھر کر مل لو آخری بار۔ اس کی بات پر تعبیر اور نہال شاہ دونوں کی فختیاں اڑی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ دونوں حواس باختہ ہو کر بیک وقت بولے، جبکہ ادا دم سادے کھڑی تھی۔ 10 منٹ ہے تم لوگوں کے پاس۔ وہ فون لیے دوسری سمت چلا گیا۔ تقریباً سب پہنچ چکے تھے۔ وراق ڈارک بلو کلر کی شلوار قمیص پہنے ہلکی سی بیئرڈ میں کف فولڈ کیے ڈرائنگ روم میں گیا جہاں ڈی ایس پی جواد نقوی کی زوجہ اور ہمراہ ان کے بچے اور ایس پی امیر بھی اپنی بیوی کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے شعبے کے دیگر افراد وہاں پہنچ چکے تھے۔ مولانا صاحب نے آ کر نکاح کا فارم فل کرنا شروع کر دیا۔ بدرا کے کہنے پر والد کے نام میں ہمیشہ کی طرح سکندر شاہ کا نام ہی لکھوایا جسے وہ تعلیم کے دوران لکھواتی تھی۔ السلام علیکم، کانگریچولیشن۔ مظہربان نے وراق سے گلے مل کر خوش دلی سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ ذرا اور دیر سے آتا جب نکاح ہو جاتا۔ وراق نے اس کے لیٹ آنے پر شکوہ کیا۔ سوری یار، بس ٹریفک میں۔ زیادہ بہانے مت بنا، یہ ٹریفک میں پھنسنے کا بہانہ بہت پرانا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ صوفے پر بیٹھے۔ ڈی ایس پی اور ایس پی دونوں کی بیویاں اندر جا کر بدرا کے پاس گئی۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ مظہربان کے فون پر آتی ہوئی مسلسل تحقیقی کالز۔ اس نے اسکرین کو دیکھا، ایکسکیوز می کہہ کر اٹھنے لگا۔ سر، دلہن کی طرف سے ولی کے سائن چاہیے، مولوی صاحب نے کہا۔ میں کروں گا سائن، مظہربان نے کہا۔ مولوی صاحب نے کاغذات اس کے آگے کیے اور اسے ایک مخصوص جگہ پر انگلی رکھ کر بتایا کہ یہاں سائن کرنے۔ وہ تیزی سے پین ہاتھ میں لیے سائن کر گیا۔ وراق نے ممنون نگاہوں سے اسے دیکھا اور وراق کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اٹھا
اور مرد حضرات کے پاس سے اٹھ کر ذرا سا سائڈ ہوا۔ ہیلو، ہاں ہیلو یار، ہاں بانی کہاں ہے تو؟ وہ تقی بے چین لہجے میں تیزی سے استفسار کیا۔ وراق کے نکاح پر آیا ہوں۔ اس نے ایسے کیسے اکیلے نکاح کر لیا؟ مجھے بلایا بھی نہیں۔ اچھا چل چھوڑ یہ سب، مجھے تیری ضرورت ہے، جلدی پہنچ۔ تقی نے کہا، کیوں خیریت ہے؟ یا اچانک سے میری ضرورت کیوں پڑ گئی؟ پھر نہ کہنا بھائی نے اکیلے نکاح کر لیا اور مجھے بلایا بھی نہیں۔ وہ ہنس کر بولا، کمینے ہوش میں تو ہے تو کیا بولنے جا رہا ہے؟ یار مذاق نہیں کر رہا، سیریس ہوں۔ جلدی ہے، 10 منٹ ہے تیرے پاس۔ کس کی قسمت پھوڑنے کا پلان ہے؟ مظہر نے پوچھا۔ سرپرائز ہے، پہنچنے پر ملے گا میرے بھائی۔ تقی بابا کو پتہ چلا تو؟ بانی کوئی بھی ٹینشن کریٹ کرنا نہ کرنا انہیں بتا کر 10 منٹ میں پہنچ، ورنہ تیرے بغیر ہی کر لوں گا۔ کہتے اس نے کال کاٹی۔ کہاں پھنس گیا ہوں یار۔ جب تک وہ واپس گیا دونوں طرف سے ایجاب و قبول کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ سب وراق کے گلے لگے اسے مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ بہت بہت مبارک ہو۔ مظہر نے بھی اس کے گلے لگے کہا، خیر مبارک، اب اللہ پاک تمہیں بھی جلدی ہی صف میں کھڑا کر دے۔ کیوں ظلم کر رہا ہے ایسی دعا دے کر؟ کچھ دن آزادی سے جی لینے دے مجھ سے یہ سردرد نہیں لگائی جاتی۔ وہ منہ بسر کر بولا۔ مظہر نے پلیٹ میں سے ایک گلاب جامن نکال کر وراق کے منہ میں پورے کا پورا زبردستی سے ٹھوسا۔ وراق کے گارڈ اور ڈرائیور جو وہاں موجود تھے اپنے صحبت سے آفیسر کی اس کے دوست کے ہاتھوں درگت بنتے دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ اپنی بہن سے تو مل لو، مظہر بولا۔ ہاں آؤ اندر مل لو۔ وہ دونوں اندر گئے تو ڈی ایس پی کے بچوں نے اندر خوب دھما چوکڑی مچا رکھی تھی، جبکہ ان کی اماں اس نویلی دلہن کے گرد ڈیرا جمائے بیٹھی تھی۔ انہوں نے وراق کو اندر آتے دیکھ کر شرارت سے بدرا کے سر پر موجود دوپٹے کو کھینچ کر نیچے کر دیا اور گھونگھٹ کی طرح اڑا دیا۔ مظہر اور وراق اندر آئے۔ مظہر نے بدرا کے قریب آ کے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی دعا یا کلمات ادا کرتا۔ اس کے فون پر پھر سے تقی کی کال آتے دیکھ پریشانی سے لب بھیجے وراق کے ہاتھ پکڑ کر روم سے باہر نکلا۔ کیا ہوا؟ وراق نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا۔ یار تقی ضروری کوئی پنگا لیا ہے، اب مجھے کالز پہ کال کیے جا رہے ہیں۔ سوری یار، جانا پڑے گا، اپنی بہن سے پھر کسی دن مل لوں گا، پرامس۔ اوکے یار کوئی بات نہیں، تم جاؤ دیکھو اسے۔ آئے مولانا صاحب، ایک بزرگ شخص کو اندر آتے دیکھ وہ بولا۔ چلے مولانا صاحب نکاح پڑھانا شروع کر دے۔ مگر نکاح ہو کس کا رہا ہے؟ نہال شاہ چپ نہ رہ سکا۔ میرا اور آپ کی بیٹی کا۔ مگر میں کسی صورت میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، میں تمہیں اچھے سے جانتی بھی نہیں۔ تو نہیں جانتی تو کیا ہوا، نکاح کے بعد جان جاؤں گی؟ وہ تمسخر اڑانے والے انداز میں بولا۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، وہ بے خوف انداز میں بولی۔ ایسے الفاظ منہ سے مت نکالو جس کا خمیازہ بھگتنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے۔ وہ گرایا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ ان دونوں نے گنز نکال کر ایک نے تعبیر کی کن پٹی پر رکھی اور دوسرے نے نہال شاہ کی۔ اب چپ چاپ نکاح نامے پر سائن کر دے، اگر نہیں انہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو۔ مگر بیٹا زبردستی کا نکاح نہیں، مولانا صاحب نے مداخلت کی۔ مولانا صاحب آپ کی زندگی کے دن آگے ہی کم ہے اور اسے مختصر کرنا ہے تو صاف صاف کہیے۔ وہ تنبیہ انداز میں بولا۔ وہ سر جھکا گیا۔ ادا بنت نہال شاہ، کیا آپ کو تقی گردیزی ولد وامق گردیسی؟ یہ نام سنتے ہی تعبیر اور نہال شاہ دونوں چونکے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مگر مجھے قبول نہیں، تعبیر اور نہال دونوں ایک ساتھ بولے۔ باویز حق کے مہر 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ اس نے گن کا رخ ادا کی طرف کیا۔ اب بتا کسے قبول نہیں تم تینوں میں سے؟ اس کی آواز کا سرد پن اور ٹھٹرتا ہوا لہجہ دیکھ وہ ٹھٹکے۔ اس وقت اس کے سر پر جنون سوار تھا، وہ کچھ بھی کر جانے کے آخری دہانے پر تھا۔ اس نے چہرے سے ماسک اتار کر پھینکا۔ ادا نے اس کی طرف دیکھے، نحوست سے سر جھٹکا۔ تقی نے ایک چبھتی ہوئی نگاہ اس پہ ڈالی۔ چلیں مولانا صاحب، آپ کو کیا پھر سے بولنے کی دعوت دینی پڑے گی؟ مولانا صاحب جو خاموشی سے ساری کارروائی ملاحظہ فرما رہے تھے، اس بات پر اس لڑکے کو خوشمگی نگاہوں سے گورا۔ جواباً تقی نے سوالہ انداز میں ایبرو اچکائی۔ وہ سچپٹاہٹ سے دوبارہ بولے۔ ادا بنت نہال شاہ، کیا آپ کو تقی گردیسی ولد وامق گردیسی باویز حق کے مہر 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ اس کی چپ نہ ٹوٹی۔
ठां की आवाज़ सुनकर उसने डर के मारे कानों पर हाथ रखा। तक्की ने हवा में फायर किया। जल्दी बोलो वरना अगला निशाना होगा। निशाना चुकेगा नहीं बल्कि निशाने पर लगेगा। वो दहाड़ा। कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो एक ही सांस में बोल गई। चलो भाई जल्दी से उसके बाप के भी दस्तखत करवा लो। मौलाना साहब ने निहाल शाह के आगे सफ़ात किए तो उसने ना चाहते हुए भी दस्तखत कर दिए। चलो भाई अब मौलवी साहब को बाइज्जत तरीके से बाहर छोड़ कर आओ। उसके यूनी के दो दोस्त जो इस काम में चेहरे पे मास्क लगाए उसका साथ दे रहे थे उन्हें छोड़ने बाहर तक गए। तुम लोगों का क्या मुंह की तरफ देख रहे हो? तुम्हारा काम ख़त्म, अब निकलो यहाँ से। तकी ने सपाट लहजे में इन दोनों की तरफ देख कर कहा और खुद आरामदार अंदाज में सोफे पर बैठा। अदा मौका देखते ही भागकर ताबिर के पास पहुंची और गले लगकर भबक भबक कर रोने लगी। ये तुमने ठीक नहीं किया, बहुत पछताओगे तुम। ताबिर धमकी आमेज अंदाज में बोली। तुम लोगों ने इतनी गलतियां की हैं तो तुम नहीं पछता रहे, मैं क्यों? वो अपनी जगह से उठा और अदा के करीब आए। उठो यहाँ से, उसकी कलाई से खींच कर अपने करीब किया। और तुम लोग निकलो यहाँ से फ़ौरन। वो गन से उन्हें बाहर निकलने का इशारा करने लगा। मगर तुमने तो कहा था हमारी बेटी हमें वापस कर दोगे, ताबिर ने कहा। जाओ पहले मेरी बहन को ढूंढ कर लाओ, फिर आकर अपनी बेटी को ले जाना। और हाँ तुम, वो निहाल शाह की तरफ देखकर बोला, अगर मेरी बहन को ढूंढ कर ना ला पाए तो उसे भूल जाना। उसके साथ वही सब कुछ करूँगा जो तुमने मेरी माँ के साथ किया था। निहाल शाह इसकी बात सुनकर नज़रें उठाने के काबिल न रहा। इन दोनों को निकालो बाहर, अगर नहीं निकले तो धक्के देकर बाहर फेंको। तकी के दोनों साथी उसकी आवाज़ सुनकर इन दोनों की तरफ बढ़े। और हाँ एक और बात, थाने में शौक से मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना, मैं भी कह दूंगा हम बालिग हैं और अपनी पसंद से निकाह कर लिया। उल्टा आप लोगों पे खुद पर जबरन तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाकर ना अंदर कर दूँ तो मेरा नाम भी तकी गुरदेजी नहीं। उसके फुनकारते हुए लहजे से खाइफ अदा उसे हाथ छुड़वा कर जाते हुए निहाल और ताबिर की तरफ भागी। तकी के इशारे करने पर उसके दोनों दोस्त बाहर निकल कर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि बंद दरवाज़ा देखकर शिद्दत से रोते हुए दरवाजे दोनों हाथों से बजाने लगी। स्वीट हार्ट, अपने नाजुक हाथों पर इतना जुल्म अच्छी बात नहीं। वो तंजिया लबो लहजे में गोया हुआ। नफ़रत है मुझे तुमसे चिप इंसान। वो गुर्राई। नफ़रत क्या होती है? इसकी तालीब बेबी तुम्हें नहीं मालूम, बड़ी कच्ची खिलाड़ी हो इस खेल में। नफ़रत का असल सबक तो मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें। वो एक हाथ से उसके नाजुक गर्दन को ज़ोर से दबोच कर बोला। दर्द और सख्त गिरफ्त के बाद उसके सफ़ेद गर्दन से नीली रगें उभरने लगी। किसकी घटिया परवरिश का घटिया नतीजा हो तुम। वो उसके हाथ की गिरफ्त पर अपना हाथ रख के खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश करते हुए फुनकारी। तकी का हाथ उसके सराईदार गर्दन से उठा और उसके चेहरे पे निशान छोड़ गया और वो वहाँ से गूंज फैली। थप्पड़ इतना जानदार था कि वो लहराती हुई दूर जा गिरी और सर मीज़ के कॉर्नर से लगने के बाद वो वहीं होशो हवास खो गई। बाहर से किसी ने डोर नॉक किया तो खोलने के लिए इसी तरफ बढ़ा। आज की कहानी यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आ गई होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्द ही नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहे, खुशियाँ बांटें और दुआओं में अपनी इस बहन को याद रखें। मिलते हैं जल्दी। अल्लाह हाफिज़।